जिस दिन से बेटा पैदा हुआ है ना, उस दिन मैंने सिर्फ बेटे की शक्ल देखी है। तो उसके बाद से आज 2 साल हो चुके हैं, ना मुझे इन्होंने बच्चा दिखाया, ना इन्होंने मुझे बीवी से बात करवाई, उसके नंबर बंद करवा दिए हुए हैं। घर जाने की कोशिश करता हूँ तो आगे से धमकियां देते हैं। मेरी रेकी की मुझे उन्होंने रस्ते में ट्रेस किया कि तुम अपनी ये दरखास्त वापस लो, तुमने जो हमारा बीच में नाम दिया है, हमारे खिलाफ ये एक्शन ले रहे हो और तुम्हारे पीर साहब के खिलाफ बातें कर रहे हो, ये जो सारे मामला हैं इसको खत्म करो, नहीं तो जो है ना अभी हम तुम्हें सिर्फ समझा के जा रहे हैं और निशानियां दे रहे हैं, अगली बार तुम्हें जान से मारेंगे। उस वक्त सारे इन्होंने ये मेरे हाथ के ऊपर चाकू मारे, ये सारे चाकू वगैरह मार के मुझे वो ये जान की मारने की धमकियां भी दे के गए हैं। मैंने फिर तंग आके मैंने इनके खिलाफ कोर्ट के अंदर केस दायर किया बच्चे के लिए कि मुझे मिलवाया तो जाए। तो वो जब इनको नोटिस मिला तो इन्होंने मुझे उस नोटिस के बदले व्हाट्सएप कर दिया कि हमने तो 1 साल पहले जो है कोर्ट से एक्स पार्टी डिग्री लेके खुला ले लिया अपनी बेटी की। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे जो ससुर हैं और जब ये आते थे तो मेरे घर में आके उधर अजाने दें, मेरे घर से वो आटा निकालना फ्रिज में से, उसके ऊपर उन्होंने पढ़ के फूंकना, मुझे अलग गिलास में पानी देना, उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, कि इतना उन्होंने मुझे अपनी बेगम के खिलाफ और मेरी बीवी को मेरे खिलाफ इतना वजन कर दिया और इतनी नफरत पैदा करवा दी कि बेइंतहा दर्जे की। जबकि मेरा और मेरी बीवी का इतना अच्छा रिलेशन था कि हम मियाँ बीवी कम और हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड ज्यादा थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट साना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 डिजिटल। नाज़रीन, बहुत से केसेस आप देखते हैं और बहुत सी स्टोरीज भी आप देखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ होती है ये देख के कि जब बसे बसाए घरों को लोग उजाड़ देते हैं, जब पैदाइशी बच्चों को लोग उनके माँ या बाप से नहीं मिलने देते, और इसके पीछे सिर्फ छोटी छोटी अनाओं की जंग, छोटी छोटी अनाएँ जो होती हैं वो पूरे पूरे घर को खा जाती हैं। एक ऐसी ही स्टोरी हमारे साथ मौजूद है, ये रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगली जो भी स्टोरी है हम इनसे जानेंगे कि असल माजरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान साहब कैसे हैं? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ के हैं आप? सर मैं काना नौ लाहौर का रहायशी हूँ। कितनी देर हो गई आपकी शादी को? मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। और आपका जो बेबी हुआ है वो कितनी देर पहले हुआ है? सर मेरा बेटा 2 माह और कुछ दिन, 2 साल और कुछ दिन ऊपर हो चुके हैं। शादी के 1 साल के बाद बेटा मेरा पैदा हुआ है। ये बताएं कि मामलात कैसे चल रहे थे इन तमाम मामलात से पहले? कोई ऐसी नाचाकियाँ थीं जिसकी वजह से ये सब कुछ भुगतना पड़ा? सर शुरू में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन जब से मेरी बेगम के पास मोबाइल आया तब से जो है वो मेरी साली और ससुर का मेरी अज़दवाजी और घरेलू ज़िंदगी के अंदर अमल दखल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो हर मामले के अंदर इंटरफेयर रहने लग गए, तो जिसकी वजह से मामला हद से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए। फिर उसके बाद जब अभी 6ठे माह की प्रेगनेंसी चल रही थी तो उस टाइम मेरे ससुराल वालों ने बहुत ज़्यादा ज़हनी अजियत का शिकार बनाया मेरी वाइफ को कि बच्चे की चीज़ें लें। खैर वो तो हमने मामला तय कि उसको ज़हनी सुकून मैंने दे दिया कि ठीक है आप अपने माँ बाप की बात मानो तो हम ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब 8वां माह प्रेगनेंसी का चल रहा था तो मेरे ससुर ने फ़ोन करके मेरी वाइफ को कहा कि तुमने इधर हमारे पास नहीं आना, हम 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते। तो वो ऑलरेडी 3 दिन बहुत ज़्यादा अजियत का शिकार रही। फिर मैंने उसको बड़ी मुश्किल से मनाया, उसने फिर मुझे बताया कि अब्बू ने ये बात की है। मैंने उसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, हम ऑलरेडी पहले अपने पास इधर हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, सब कुछ हमारा यहीं पे चल रहा है, तो हम उधर नहीं जाएंगे, तो हम उन पे बोझ नहीं बनते। मेरी वाइफ का भी यही फाइनल फैसला था कि हम उधर नहीं जाएंगे। लेकिन अगले दिन मेरी सास और साली आई और वो अपनी बेटी को मना के अपने साथ पहली डिलीवरी के लिए ले गई। 1 माह के बाद हॉस्पिटल के अंदर अल्लाह ताला ने जब बेटा दिया तो मेरे ससुर वहाँ पे मौजूद थे। तो जब उन्होंने पहले कहा था कि इनको हमारे पास नहीं भेजना, तो फिर बाद में क्यों लेने आ गए? सर वो ससुर ने ये स्टेटमेंट दी थी, लेकिन चूँकि माँ तो माँ होती है, उससे नहीं रहा गया तो वो अपनी बेटी को लेने के लिए आ गई और मना कर लेगी साथ। अच्छा, ये सब कुछ हो गया, जब इतनी अंडरस्टैंडिंग, तो फिर आपकी वाइफ क्यों एकदम से उनकी बोली बोलने लग गई? देखिए मेरी ना साली ने एक दिन मुझे 7वें माह शादी के बाद बुलाया। उसने कहा जी तुमसे बात करनी है। बात क्या करनी थी, मैं चला गया तो उन्होंने कहा जी तुम इतने पढ़े लिखे नहीं हो, हमारे साथ झूठ बोला गया है। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं क्योंकि ब्लैक बेल्ट भी हूँ और मैं IT के सारे मैंने सर्टिफिकेट्स, मोर देन 80 मेरे सर्टिफिकेट्स हैं और डिग्रीज़ हैं, वो सारी आगे रखी। मैंने कहा वेरीफाई करवा लें। जी तुम जो है वो जॉब क्यों नहीं करते? मैंने कहा मैं अपना काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इस बात के बाद उन्होंने कहा जी तुम अपनी बहन की शादी जल्दी क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा रिश्ता देख रहे हैं, जैसी होगी तो मैं अपनी बहन की शादी हो जाएगी, वो तो अपने बाप के पास है और मेरे पे तो बोझ नहीं है वो, और सेपरेट घर है हमारा सारा कुछ। तो फिर मेरी वाइफ जो है ना वो लड़ के अपनी बहन के साथ मेरे साथ आ गई। उसने अपनी बहन से ये अल्फाज कहे कि मैं अपने घर में खुश हूँ तो आप लोग क्यों ज़बरदस्ती मेरा घर ख़राब करना चाहते हैं। तो इस बात पे वो लड़के मेरे साथ आ गई। तब मेरी साली ने मुझे ये धमकी दी थी और अपनी बहन को भी कहा था कि आज तो ये तुम इसको लेके जा रहे हो, लेकिन अगली बार जल्दी मैं इसको यहाँ पे रोकूंगी और मैं तब देखूंगी कि ये तुम्हारे साथ कैसे जाती है और मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगी और मैं देखूंगी कि ये तुम्हारे साथ कैसे जाती है। अब इतनी उन्होंने धमकी दे दी
تو انہوں نے کس بیس پہ دی؟ ان کو اس سالی کو آپ سے کیا لالچ، آپ سے کیا تکلیف ہے؟ سالی جو ہے نا میری، وہ خود سیکنڈ میرج ہے. پہلے شوہر سے وہ ایک بچہ لے کے تو گھر، پھر اس نے سیکنڈ میرج کی ہے. تو وہ بیسیکلی نا ایک سائیکو اور کرپٹ قسم کی عورت ہے. تو مجھے پہلے ہی ان کے اوپر کافی تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا. وہ نا کوئی گھناؤنے معاملات میں انوالو تھی، جادو ٹونے کروانے اور تعویذات وغیرہ. اور پھر یہ تھا کہ میرے جو سسر ہیں، اور جب یہ آتے تھے تو میرے گھر میں آ کے جب ادھر اذانیں دیں، میرے گھر سے وہ آٹا نکالنا فریج میں سے، اس کے اوپر انہوں نے پڑھ کے پھونکنا، مجھے علیحدہ گلاس میں پانی دینا، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. مطلب اس طرح کی ان کی حرکتیں تھیں. تو وہ جادو ٹونا کے معاملات میں تھی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اتنا انہوں نے مجھے اپنی بیگم کے خلاف اور میری بیوی کو میرے خلاف اتنا بزن کر دیا اور اتنی نفرت پیدا کروا دی کہ بے انتہا درجے کی. جبکہ میرا اور میری بیوی کا اتنا اچھا ریلیشن تھا کہ ہم میاں بیوی کم اور ہم ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈ زیادہ تھے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی وائف سے اس سارے معاملات کے بعد اب تک بات ہوئی ہے؟ جس دن بیبی پیدا ہوا نا ہاسپٹل میں، اس دن میرے سسر نے میری سسٹر کے ساتھ آدھا گھنٹہ تاخیر پہنچنے پہ اس نے آپریشن تھیٹر کے سامنے جناح اسپتال میں اتنی بدتمیزی کی، مس بیہیو کیا اور غلیظ ترین گالیاں نکالی. وہ کیوں نکالی؟ ابھی تم جو ہے بیسیکلی وہ یہ چاہتے تھے کہ میں ان کے پاس چلا جاؤں، ان کے پاس گھر لے لوں. تو یہ ان کی پلاننگ پوری نہیں تو تھی. آپ نے یہ گھر لینے کا سوچا پھر؟ میری بیگم خود نہیں چاہتی تھی. وہ کہتی تھی کہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ 90+ ایج کے بزرگ آدمی تھے، تو میری وائف خود نہیں چاہتی تھی کہ میں وہاں جاؤں. تو ہمارا نہیں تھا ارادہ جو ان کا کامیاب نہ ہو سکا. ہسپتال میں انہوں نے دیکھا کہ اب یہ بیٹا پیدا ہو گیا ہے، ہم جیسے چاہیں گے اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیں گے. تو انہوں نے پھر اور کوئی آپشن نہ ملی تو انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ بدتمیزی کی. اور مجھے بھی سسر نے گالیاں نکالی اس موقع کے اوپر، میرے اوپر ہاتھ بھی انہوں نے اٹھایا. تو یہ ایک ایسا سین تھا کہ مجھے دل ہی دکھ ہوا کہ یار ایک بزرگ آدمی اس طرح کر رہا ہے. اور میں اتنا ان کی عزت کرتا ہوں. ان کی بیٹی اتنی خوش تھی، ہر ہفتے ملنے کے لیے جاتی تھی اپنے پیروں کے پاس. وہ ہر ہفتے مطلب یہاں سے جانا اپنے باپ کے ساتھ ادھر چلے جانا مجھے بتائے بغیر. لیکن میں پھر بھی یہ تھا کہ چلو معزز لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، میرے سسر بہت اچھے ہیں. لیکن یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس کا مجھے دلی طور پہ دھچکا لگا. تو میں نے اپنی وائف سے کہا کہ دیکھو میں نے ادھر نہیں جانا، اگر تم گھر آنا چاہتی ہو تو آ جاؤ. لیکن میری ساس اور سالی نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو گھر لے کے جائیں گے اور یہ ہمارے پاس آلریڈی کوئی 1.5-2 مہینے رہے گی. تو پھر اس کے بعد اب آپ کتنے عرصے سے ایک دوسرے سے الگ ہیں؟ سر جس دن سے بیٹا پیدا ہوا ہے نا اس دن میں نے صرف بیٹے کی شکل دیکھی ہے. تو اس کے بعد سے آج 2 سال ہو چکے ہیں، نہ مجھے انہوں نے بچہ دکھایا، نہ انہوں نے مجھے بیوی سے بات کروائی. اس کے نمبر بند کروا دیے ہوئے ہیں. گھر جانے کی کوشش کرتا ہوں تو آگے سے دھمکیاں دیتے ہیں. وہ میرا ایک سالہ ہے ظہیر، وہ بہت زیادہ دھمکیاں دے چکا ہے جو کہ میرے پاس مطلب مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. پھر ان کا ایک منہ بولا بیٹا ہے اختر، جو کہ نہ تو ان کا کوئی رشتہ دار ہے، بس وہ منہ بولا بیٹا بنا ہوا ہے. اور ان کو اس کی ایسی پشت پناہی حاصل ہے، پتہ نہیں وہ کوئی بدماش ہے کیا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے یہ اس کی دھمکیاں فوراً دیتے ہیں. میرا موبائل بھرا پڑا ہے ان کی دھمکیوں کے ساتھ کہ اختر یہ کر دے گا، ظہیر تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا، تم ادھر گرین ٹاؤن میں گھسو گے تو تمہیں جان سے مار دے گا، تمہاری وہ طبیعت صاف کر دے گا. ہر معاملے کے اوپر انہوں نے مجھے جناب اختر اور ظہیر یہ کرے گا، اختر اور ظہیر یہ کر دے گا. یہ آپ کے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ سر یہ 2 سال کے بعد جب انہوں نے مجھے بچہ بھی نہ ملایا تو میں نے پھر تنگ آ کے میں نے ان کے خلاف کورٹ کے اندر کیس دائر کیا بچے کے لیے کہ مجھے ملوایا تو جائے. تو وہ جب ان کو نوٹس ملا تو انہوں نے مجھے اس نوٹس کے بدلے واٹس ایپ کر دیا کہ ہم نے تو 1 سال پہلے جو ہے کورٹ سے ایکس پارٹی ڈگری لے کے خلا لے لی ہے اپنی بیٹی کی. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اگر انہوں نے کھلا ہی لینی تھی تو کم از کم مجھے بتا دیتے. اتنے گندے غلیظ الزامات لگائے میرے اوپر کہ جی یہ عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، ہماری بیٹی کو مارتا پیٹتا تھا، اس کو تشدد کرتا تھا، ماں باپ سے پیسے منگواتا تھا اور پھر جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا تھا نہ لا کے دینے کے اوپر. تو اتنے گھٹیا غلیظ الزامات لگا کے تو انہوں نے وہ طلاق لے لی، جس کا مجھے شدید دکھ ہے کہ میں ایک معزز مطلب طریقے سے زندگی گزاری ہے اور مطلب کہیں پہ بھی جا کے میری ویریفیکیشن کروا لیں تو مطلب ایسا کچھ نہیں ہوگا. پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے دھوکہ دہی یہ کی میرے ساتھ کہ نہ مجھے کورٹ کے نوٹسز ملے، غلط ایڈریس دیے، غلط نمبر دے دیے، نہ انہوں نے 1 سال ہو گیا یونین کونسل میں پروسیڈ کروایا تاکہ مجھے وہاں سے خبر ملتی میں پہنچ جاتا، جو کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا، مجھے اس کا نہیں پتا. آپ کی ڈائیورس ہو گئی ہے؟ سر ان کے بقول تو ہو چکی ہے، انہوں نے تو وہ لے لیا ہے. جب میں نے پھر بعد میں جو چونکہ گھر شفٹ ہوا تھا، یہ سامان لے کے گئے تھے میرا یہاں سے، وہ سامان بھی میرا اسی اختر کے گھر لے کے گئے ہیں یہاں یہ لوگ. تو جب سامان بلکہ ہوا یہ تھا کہ جب میری بیگم گھر گئی تھی تو 1 مہینے کے بعد میرا جو ہے نا ہمارا راضی نامہ ہوا تھا. میرا جو یہ اختر اور میرے سالے اور یہ سسر انہوں نے معاملہ طے کیے، پنچایت بیٹھی، وہاں پہ راضی نامہ ہوا اور یہ پھر یہاں سے گھر کا یہ طے ہوا کہ میں
گھر داماد بن کے ان کے پاس گھر لے لوں. تو یہ طے کرنے کے بعد یہاں سے سامان سارا شفٹ ہو گیا. میں نے بھی وہاں جانا تھا لیکن انہوں نے کہا جی ہم نے بیٹی نہیں بھیجنی. سامان بھی رکھ لیا اور سامان اپنا بھی لے گئے سارا اور میرا بھی لے گئے. میرے سامان کے اندر میرے سارے اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں, میرے ایفیڈیوٹس ہیں, ایگریمنٹس ہیں جو میری کمپنی کے ساتھ ہوتے تھے, میرا اس کے اندر لیٹر ہیڈز ہیں. میرے والد کے 1965 اور 1970 کی میرے والد صاحب نے جنگ لڑی ہے, ان کے میڈلز ہیں, تمغہ جرأت ہے, تمغہ امتیاز, اور یہ ان کے میڈلز آ رہے ہیں. میرے دادا ابو کی آرمی کے سارے ڈاکومنٹس ہیں. اور پھر اس کے بعد میرا جو ذاتی سامان تھا, مطلب جو میری طرف سے سامان لیا گیا, ایئر کولر وغیرہ, کچن کا سامان, پھر اس کے علاوہ میرے گھر میں پیمنٹ تھی جو کانٹریکٹ کی پیمنٹ تھی وہ بھی چیزیں, مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ مکمل گھر کا سامان وہ لے گئے. میرے پاس تو پہننے کے لیے جو کپڑے تھے وہ بھی نہیں انہوں نے چھوڑے, کیونکہ میں اس ٹائم سائٹ پہ کام کر رہا تھا ایک جگہ پہ سائٹ پہ. تو وہ چونکہ گھر سارا شفٹ ہوا, جو میں نے کپڑے پہنے تھے وہ میرے پاس بچے, اور جو میرے پاس وہ ٹولز ہیں, میری جو ٹول کٹس تھی وہ میرے پاس بچی ہے. باقی تو سب کچھ یہ سارا گھر کا سامان لے گئے. اچھا, پولیس کا کیا کہنا ہے؟ پولیس کیا کر رہی ہے اب؟ سر میں نے پولیس کے اندر میں نے درخواست دی تھانہ کانا میں کہ ساری اس طرح انہوں نے طلاق تو لے لی ہے لیکن بچہ بھی نہیں ملوا رہے, لیکن کم از کم جو میرا ملکیت سامان لے کے گئے ہیں وہ تو مجھے سامان واپس دلوایا جائے, جس کی بابت ان کو ایسا ہی صاحب فون کرتے رہے, تھانے آتے ہی نہیں تھے. 10 دن کے بعد یہ آئے ہیں. ان کو ایس آئی صاحب نے کہا کہ جی آپ یہ متعلقہ چیزیں لے کے آئیں, ڈائیورس سرٹیفکیٹ لے کے آئیں, جو بچے کے خرچے کا کیس کروایا رضوان کے اوپر وہ لے کے آئیں, جو ڈگری لی ہے وہ لے کے آئیں, اور اپنے سارے بیانات لے کے آئیں. اقراری بیان کر کے گئے تھا یہ اختر کہ ہم اس کا سامان لے کے گئے ہیں یہ چیزیں, لیکن ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ ریٹرن میں اسٹیٹمنٹ دیں. اس کے بعد یہ لوگ گئے اور 4 دن تک ایسے ہی فون کرتا رہا, آج ہم وکیل کے ساتھ آئیں گے, مڑ کے نہیں آئے. پھر ایک دن جب ایسے ہی نے سخت فون کیا کہ میں ایف آئی آر دینے لگا ہوں, تو اس دن یہ آئے ہیں, اور اس دن صرف میری بیگم کی ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ جی یہ 4 چیزیں جو ہیں میرے جہیز کی مجھے 6 چیزیں جہیز کی مجھے ملی ہیں, یہ 5 چیزیں جو ہیں میری چوری ہو گئی ہیں. باقی ان میں ملزمان میں سے جن کا میں نے نام دیا تھا کسی نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی, انہوں نے اپنا بیان دینے سے انکار کر دیا. یعنی کہ آپ کی وائف ہی آپ کے خلاف بول پڑی ہے؟ وائف نے جو 6 چیزیں کہی ہیں, میرا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ 6 چیزیں اس کو ملی ہیں تو جو باقی اتنا سارا سامان میری وائف کا, اس کے پیٹیاں, بکسے, صوفے اور وہ سارا کچھ لے کے گئے ہیں, پھر میری وائف کا سامان بھی ان لوگوں نے کہیں خرد برد کر دیا. اب آپ کی وائف سے ملاقات ہوئی؟ سر وہ صرف اس نے سائڈ پہ بیان دیا, بیٹھی اور وہاں سے وہ چلی گئی, اس کو لے گئے کیونکہ یہ ساتھ اپنی آپ کی طرف نہیں دیکھا؟ پتہ نہیں دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا, لیکن یہ اس کے آگے ساتھ کھڑے تھے کسٹڈی میں. آپ نے دیکھا؟ اور نہ ہی وہ بچے کو بھی نہیں لے کر آئے. آپ نے دیکھا؟ میں نے دیکھنے کی کوشش کی لیکن یہ اس کے آگے کھڑے ہوئے تھے دونوں جو میرے سالے ہیں. کیا چاہتے ہیں اب آپ دیکھنے والوں سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ سر جس دن وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے کے گئے ہیں اس دن میں نے ان سے کہا کہ ان کے بیانات لیے جائیں, لیکن چونکہ ان کے تیور بہت زیادہ خراب تھے تو اس کے بعد انہوں نے میری حرکت میرا پتہ نہیں تھا ان کو, کیونکہ میرے والد صاحب تو فوت ہو چکے ہوئے ہیں. تو اس دن انہوں نے کہیں وہ میری ریکی کی, مجھے انہوں نے رستے میں ٹریس کیا کہ تم اپنی یہ درخواست واپس لو, تم نے جو ہمارا بیچ میں نام دیا ہے ہمارے خلاف یہ ایکشن لے رہے ہو, اور جو تمہارے پیر صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہو, یہ جو سارے معاملات ہیں اس کو ختم کرو, نہیں تو جو ہے نا ابھی ہم تمہیں صرف سمجھا کے جا رہے ہیں اور نشانیاں دے رہے ہیں, اگلی بار تمہیں جان سے ماریں گے. اس وقت سارے انہوں نے یہ میرے ہاتھ کے اوپر چاقو مارے, یہ سارے چاقو وغیرہ مار کے مجھے وہ یہ جان کی مارنے کی دھمکیاں بھی دے کے گئے ہیں. تب سے میں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے, میڈیکل بھی آ چکا ہوا ہے, اور آج صبح سے لے کے شام تک میں نے وہ سارے باقی معاملات کروائے. شام کو ہم بیٹھے انتظار کرتے رہے, ایسا ہی صاحب بھی نہ پہنچے, میڈیکل بھی پہنچا ہوا ہے, اور دوسری پارٹی پتہ نہیں پہنچی کہ نہ. انہوں نے کیا ساز باز کی ہے کہ نہ تو آگے کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے اور نہ آگے کے معاملات ہیں. آج اس معاملے کو بھی 8 تاریخ آج ہو چکی ہے اور 6-7 دن اس معاملے کو بھی گزر چکے ہیں. ناظرین 6-7 دن اس معاملے کو بھی گزر چکے ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ آج تمہیں ہم نشانیاں دے رہے ہیں, اگلی دفعہ ہم تمہیں جان سے ہی مار دیں گے. خیر یہ تو جان کی اور عزت کی حفاظت کرنے والا وہ اوپر پروردگار بیٹھا ہے, وہ مالک بیٹھا ہے, اور سب سے بڑا محافظ اور سب سے بڑا قانون دان بھی وہی ہے. ان بھائی کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے. ہم تو یہی کہیں گے کہ انہیں انصاف ملنا چاہیے, ان کو جو کچھ چاہیے وہ انہیں ملنا چاہیے, اور ان کی سب سے بڑی جو ان کی جان کو اس ٹائم خطرہ ہے اس کی بھی حفاظت ہمارے محافظ ہیں ان کی طرف سے ہونی چاہیے. کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے, اپنی رائے کا اظہار کیجیے. اپنے میزبان رانا نوید کو اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ و ناصر.